बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। इमरान खान की तरफ से इकॉनमी पर जब से वाइट पेपर इशू हुआ है, पीडीएम की हुकूमत की तरफ से उसका भरपूर तरीके से जवाब आया और मैंने देखा है कि मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। आपको सबसे पहले सुनाते हैं शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा इन्फ्लेशन के हवाले से। हमने जिन हालात में हुकूमत संभाली थी तो इंतहाई मखदूश हालात थे। IMF से हमारा मुआहदा टूट चुका था, दुनिया में तेल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही थी और हुकूमत की बदतरीन नाअहली की बिना पर गैस, हम सस्ती तरीन गैस हम ना खरीद सके। महंगाई अरूज पर है, इसमें मैं कोई शक नहीं। इन सारे मसाइल को सामने रखकर जब सैलाब आया तो उसने और भी बड़ा चैलेंज पैदा कर दिया। तो एक तरह से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब का ये एतराफ़ है कि वो कह रहे हैं कि महंगाई अरूज पर है। मैं तो बहुत अरसे से कह रहा था कि महंगाई अरूज पर है। मैंने तो कई दफ़ा कहा कि मुल्क की 75 साल तारीख में दिस इज़ द सेकंड हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट इन दिस कंट्री, और इससे पहले सिर्फ एक दफ़ा 70 की दहाई में मेरे ख्याल में महंगाई की शरह इतनी हाई थी और उसके बाद अब इतनी हाई है। अच्छा, अब ये कह देना तो बड़ा आसान है कि मुझे अदराक है कि महंगाई अरूज पर है, लेकिन जिस पर बीतती है, गरीब आदमी पर जिस पर बीतती है, जो मजदूर है, जो किसान है, जो लो मिडिल क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, जिसकी तनख्वाह चंद हज़ार रुपए है, उसको एक बुनियादी क्वालिटी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करने के लिए आपने कम से कम उजरत का जो कानून बनाया ना, वो भी आप लोगों की मेहरबानी है कि आप लोगों ने बना दिया। आप कहते हैं जी 25,000 रुपये कम से कम उजरत है। अब उस 25,000 रुपये में जो इन्फ्लेशन रेट है हमारा इस वक्त और जो पिछले 8 महीने की पीडीएम की हुकूमत की कारकर्दगी है, मुझे कोई बताए कि वो गरीब आदमी अपना गुजारा करे तो कैसे करे, वो कैसे अपने बच्चों को एक डिसेंट लाइफस्टाइल दे। डिसेंट लाइफस्टाइल तो बहुत दूर की बात है, हेल्थ की बात करना, एजुकेशन की बात करना या बाकी दीगर मामलात की बात करना तो बहुत दूर की बात है। वो बुनियादी जरूरियात जिंदगी, मिसाल के तौर पे सिर्फ अगर अशाए खुर्दनोश की मैं आपसे बात करूं तो वो कैसे प्रोवाइड करे। ये मेरे सामने फिगर्स हैं। मुर्गी का जो गोश्त है वो कराची में पिछले तकरीबन 1-1.5 महीने के अंदर 100% इंक्रीज है, उसके अंदर 300 रुपए से 600 रुपए फी किलो पर चला गया। लाहौर की अगर मैं आपसे बात करूं तो 1-1.5 माह में मुर्गी का जो गोश्त है वो 250-260 रुपए फी किलो से 519 रुपए फी किलो चला गया। मुझे ये बताएं कि गरीब आदमी इस मुल्क में मुर्गी का गोश्त भी नहीं खा सकता, कैसे खाए? कितना मजबूर देखना चाहते हैं हम इंसान को? ये इंसान है, ये इंसान है, ये कोई खुदा न खास्ता जानवर नहीं है। इस आइन में आर्टिकल 9 में जो राइट टू लाइफ लिखा हुआ है, मैंने मुतअद्दिद बार कहा है कि उसके अंदर ये लिखा हुआ है that right to life is not a mere right of existence. The right to life is a right to life in a clean environment. Facilities होनी चाहिए। एक क्वालिटी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करना रियासत का काम है भाई, इसीलिए आपकी हुकूमत को मानते हैं, आपके थाने को मानते हैं, आपके पटवार खाने आपकी अदालत को मानते हैं। बदले में आपने हमें यह देना है। आप बड़े आराम से आकर कह देते हैं जी मुझे मालूम है कि महंगाई बहुत ज्यादा होगी। देन व्हाट? आपको मालूम है, कुछ कीजिए। एक खबर आई, दिल दुखाने वाली खबर। मुझे पता लगा कि उकाड़ा में एक आदमी का 6 साल का बच्चा अगवा हुआ और अगवा करने वालों ने 4 लाख रुपया तावान मांगा। उसकी कैपेसिटी नहीं थी कि वो 4 लाख रुपया दे सके, और जिन्होंने मांगा उन्होंने भी उसकी कैपेसिटी देख के 4 लाख रुपया तनख्वाह मांगा। वो 4 लाख रुपया तनख्वाह नहीं दे तावान नहीं दे सका, और उस बच्चे की गर्दन कटी लाश बाद में बरामद हुई। ये हमारा मुल्क है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। मैंने अपने प्रोड्यूसर से कहा कि उकाड़ा के रिपोर्टर को कॉल करके पूछें कि फैमिली के क्या तासुरात हैं, और जब उन्होंने उनसे बात की उन्होंने कहा जी कि वो जो एसपी साहब हैं या डीपीओ साहब जो हैं वाकई उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कारकर्दगी दिखाई है। जब डेड बॉडी रिकवर हुई है उसके बाद उन्होंने मुल्ज़िमान को आइडेंटिफाई किया है और उसके बाद वो मुल्ज़िमान पकड़े भी गए। और मैं ये सोच रहा था कि यार ये हमारी अवाम जो है ये कैसे फौरी तौर पर एकदम जो है मान भी जाती। देर हैप्पी कि चलो कम से कम मुल्जिम पकड़े गए, ठीक है, अच्छी बात है, मुल्जिम पकड़े गए, बच्चे की जान भी तो बच सकती। पुलिस टाइमली एक्ट करती तो शायद उसको जिंदा रिकवर भी तो किया जा सकता, लेकिन हु केयर्स। और मैं देखता हूं आजकल मीडिया पे, मैं आपको ये बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं, मैं आपको दिल से बता रहा हूं मैं आपको कि जिस दिन पॉलिटिकल हाइप नहीं होती उस दिन भी करंट अफेयर्स के शोज में पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई इशू पर बात हो रही होती है।
गोंगलुओं से मिट्टी चाड़नी है, और इन खबरों को जगह नहीं मिलती है हमारे प्राइम टाइम में। क्यों नहीं मिलती है? एक गरीब आदमी का बच्चा जो अगवा होता है और उसका बाप तावान नहीं दे सकता, 4 लाख रुपए, उस बच्चे की, 6 साल के बच्चे की गर्दन काट के उसकी लाश को कूड़े में फेंका जाता है। यह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। यह इस्लाम के नाम पर बनी रियासत है जिसके बारे में कहा गया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह वाले मुल्कों में। हुक्मराने वक्त की बड़ी जिम्मेदारी है, हुक्मरानों की बहुत जिम्मेदारी है। मुल्तान में मैंने एक खबर पढ़ी कि जी 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ मुल्तान, उनको आर्सेनिक ज्यादा पानी पीने को मिल रहा है, बीमारियां फैल रही। यार ये किधर रहते हैं हम? मुल्तान में 40% लोगों को आर्सेनिक ज्यादा पानी मिल रहा है, वो पी रहे हैं और फिर बीमार हो रहे हैं। और मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे इलाकों को, आप बड़े शहरों में ही घुस जाए, अंदरून शहर में घुस जाए, सीवरेज का पाइप एंड ड्रिंकिंग वाटर का पाइप साथ साथ जा रहे हैं, दोनों में लीकेज है, दोनों का पानी मिल रहा है, और वो जो सीवरेज का पानी है वो पीने का पानी में मिल रहा है, लोग पी रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। ओ भाई, इंसानों का मुआशरा है, कोई खुदा का खौफ करो, कोई लाइफस्टाइल लोगों का बेहतर करो। अपनी सियासत, अपने मफादात, अवाम की किसी को फिक्र ही नहीं नजर आ रही। तो ये अजीबो गरीब हालात हैं। इसहाक डार साहब ने क्या बोला, ये भी सुन। कल मिस स्टेट की गई, मैं उसको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि क्लेम ये था कि अगर आप हमें इलेक्शन लेके जितवा दें तो हम 1 साल में हम इसको डबल करेंगे। वो कौम से वादा ये किया था कि 1 साल में हम 8,000 अरब पे ले जाएंगे। वो दैट वादा कभी वफा नहीं हुआ, बल्कि जाते जाते 42 महीने में भी वहां नहीं पहुंच सके। पीटीआई गवर्नमेंट ने जब चार्ज लिया तो पॉलिसी रेट जो था वो 7.5 था। जब पीएमएल ने छोड़ा तो ये 6.5% था। ये जब मियां नवाज शरीफ ने छोड़ा उस वक्त ये 5.5% था। आई एम टॉकिंग जून 2017। बड़ी मेहरबानी इसहाक डार साहब, आप हमें कुछ फिगर्स बता रहे हैं। कुछ फिगर्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं ये फिगर्स आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 1 साल में आटे की जो कीमत है उसमें फी किलो 19 रुपए इजाफा हुआ है आटे की कीमत में। चावल की फी किलो कीमत में 34 रुपए इजाफा हुआ है। बीफ की फी किलो कीमत में 119 रुपए इजाफा हुआ है। मटन की फी किलो कीमत में 283 रुपए इजाफा हुआ है। दही की फी किलो कीमत में 38 रुपए इजाफा हुआ है। दूध की कीमत में 34 रुपए फी लीटर इजाफा हुआ है। खुश्क दूध 140 रुपए, अंडे 95 रुपए, बनास्पति घी की कीमत में 120 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। मुख्तलिफ दालों की कीमतों में 100 रुपए से तकरीबन 100 रुपए तक इजाफा हुआ है। प्याज 170 रुपए इजाफा हुआ है। एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 126 रुपए इजाफा हुआ है। अब आप जो भी कह रहे हैं, आप जो भी अपनी फिलॉसफी दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं, अपने फिगर्स बता रहे हैं, अपनी सियासत बता रहे हैं, भाई इसका क्या करें? इसका भी तो कुछ बता देना। गरीब आदमी को उसका बताए ना। आपकी जो भी बातें, आपके जो भी दलाइल हैं, उससे उसका पेट नहीं भरेगा, उससे उसका लाइफस्टाइल बेहतर नहीं होगा। ये चीजें कंट्रोल, आप लोगों ने कहा था तहरीक अदम एतमाद में इमरान खान को इस वजह से हम निकाल रहे हैं, इकट्ठे हुए हैं, और आप लोगों ने तो एक कुर्बानी के तौर पे अपने आप को पेश किया था ना कि देखिए हम लोग नजरियाती सियासी इख्तलाफात के बावजूद, ये एक फितना है, ये एक नालायक आदमी है जिसने मुल्क की जड़ें खोखली कर दी हैं, ये वो आदमी है जिसने इकोनॉमी का सत्यानाश कर दिया, ये वो आदमी है जिसके दौर में महंगाई अरूज पर चली गई, इसको कंट्रोल करना है, इसको हुकूमत से बाहर। फिर ये क्या कर दिया आप लोगों ने? ये क्या है? इसका कौन जवाब देगा? इसको कैसे सुधारेंगे? अब जितनी डिस्कशन है पॉलिटिशियंस की, वो यही असेंबली तहलील होगी, नहीं होगी, पूरा मीडिया भी यही लगा, असेंबली तहलील होगी। और परवेज इलाही साहब डट कर खड़े हैं इमरान खान के साथ। आई डोंट केयर कौन डट के खड़ा है, कौन नहीं खड़ा। मेरा सबसे बड़ा कंसर्न यह है कि एक गरीब आदमी को, एक आम पाकिस्तानी को, जिससे यह मुल्क बना है, जिससे यह रियासत बनी है, जो आपकी हुकूमत को मानता है, उसको कब रिलीफ मिलेगा भाई? उसको रिलीफ दे। मेरे साथ हैं अंदलीब अब्बास साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। आमिर ज़िया साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, आपका बहुत शुक्रिया। इफ़ आई मे स्टार्ट विद अंदलीब अब्बास साहिबा। अंदलीब साहिबा, ये फरमाइएगा कि मैं ये देख रहा था इसहाक डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि आप लोगों ने ये दावा किया था कि 55 लाख नौकरियां जनरेट की है तकरीबन 3.5 साल में, लेकिन वो कहते हैं 55 लाख कोई नहीं नौकरियां जनरेट हुई, 32 लाख नौकरियां जनरेट हुई। तो एक तो 32 लाख वो खुद ही कह रहे हैं, तो आप बता दें कि बाकी जो वो कहते हैं 55 - 32 इज अराउंड व्हाट 23 लाख कहते हैं कि कम नौकरियां, आप दावा ज्यादा कर रहे हैं, तो ऐसे ही है जी। शुक्रिया एहतशाम।
سب سے پہلی بات تو یہ ہے، میرا خیال ہے اسحاق ڈار کے متعلق مجھے آپ کو یا میرے کالیگ عامر کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو مفتاح اسماعیل نے کہہ دیا وہ کافی ہے. مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے بیڑا غرق کر دیا. آج کی جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے وہ روز یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ان کو ایکچولی وزیر بننے کا بڑا شوق تھا، اور انہوں نے جو ان کی ایک ہی کوالیفیکیشن ہے وہ ہے کہ جی وہ ان کے بیٹی کے سسر ہیں، جس کی وجہ سے ان کو یہاں لایا گیا. اور آپ نے آج فگرز بھی دیکھ لیے. اسحاق ڈار صاحب پروبیبلی سمجھتے ہیں کہ وہ آج سے کوئی 30 سال پہلے جب وہ بنے تھے تو وہ اس ایرا میں رہ رہے ہیں، بٹ آج پورا میڈیا بھرا ہوا تھا. لوگوں نے ایک ایک فیکٹ ان کے متعلق بتایا کہ جب وہ آئے تھے 90s میں 2 دفعہ، ایک دفعہ انہوں نے ایکسپورٹس جو ہیں وہ 6.7% کم کی، دوسری دفعہ شاید 12%، اب دوبارہ. تو ان کی ایک کنسسٹنٹ پرفارمنس رہی ہے. وہ جب آتے ہیں وہ اکنامک ہٹ مین کے طور پہ آ کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم ایکسپورٹس کا بیڑا غرق کر دیا، اور پاکستان کی تاریخ کا 2018 میں جو باتیں کر رہے تھے نا، سب سے بڑا خسارہ چھوڑ کے گئے 19 بلین کا. یہ کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا خسارہ نہیں ہے. ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا طوفان چھوڑ کے گئے. اور وہ ہوتا یہی ہے، جب آتے ہیں آرٹیفیشلی پیک کرتے ہیں. آپ لوگ میرے حال پتہ نہیں کتنے پروگرام کر چکے ہیں اب، کہ اس وقت 2 نہیں 3 ریٹس چل رہے ہیں ڈالر کے. یہ ایک آفیشیل ریٹ چل رہا ہے 226، ایک 245 ہے، اور ایک تو مل ہی نہیں رہا. تو جب آپ سوچیں کہ کیا ہوگا جب آپ اس کو فری فلوٹ کریں گے تو روپی نوز ڈائیو کرے گا، اور یہ 270 280 میں ایک دم ہوگا. جب یہ ہوگا تو ابھی بھی آپ کی جو مہنگائی ہے وہ آپ کی جو جس کو کہتے ہیں نا CPI کنزیومر پرائس انڈیکس جو ہے وہ 35% کے قریب ہے. میں ابھی پڑھ رہی تھی کہ صرف ایک سال میں پیاز کی قیمتوں میں 414 روپے 414% 98 پیسے جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. سوری 414.98% اضافہ ہوا ہے، کیونکہ ہم تو چھوڑ کے گئے تھے 40 روپے کلو، اب آپ کو پتہ ہی 230 روپے کلو مل رہے ہیں. اور اسی طرح گندم کے اندر 57.2% اضافہ ہوا ہے. انڈے جو ہیں وہ 54.3% زیادہ مہنگے ہوئے ہیں. اور اسی طرح دال چنا 45% زیادہ مہنگی ہوئی ہے. اور جتنی چیزیں بیچارہ غریب کوئی کھاتا تھا نا، تو وہ واقعی مصدق ملک نے صحیح کہا تھا. اس نے کہا تھا کہ ہم تو آپ کو زہر دینے جوگے بھی پیسے نہیں رہے. اور ویسے تو جیسے ہمارے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کہا کہ میں آٹا سستا کرنے کے لیے اپنے کپڑے بیچ دوں گا، لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے عوام کو دنگا کر دیا ہے، ان کے کپڑے اتار لیے ہیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ لنڈے بازار کے کپڑوں میں بھی 140% 140% زیادہ ان کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. نہ آپ کپڑے پہن سکتے ہیں اس سردی میں، نہ گیس آتی، بجلی آتی نہیں، لیکن بل بے شمار آتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہے کہ اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے سردیوں کے اندر بھی. آپ نہ ناشتہ دے سکتے ہیں، آپ کی روٹی بیچارے غریب کے لیے 20 روپے کی، نان جو ہے وہ 25-30 روپے کا ہے. پیاز جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پیاز کیا اور ڈالر کیا ایک ہی ریٹ ہو گیا پیاز اور ڈالر کا. تو اس سچویشن میں بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کرنا، جبکہ آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں، مفتاح اسماعیل کہہ رہا ہے کہ جی یہ ان کا کلیم ٹو فیم ایک ہی ہے، یہ نواز شریف کی بیٹی کے سسر ہیں. یہ مطلب بار بار آپ آج چینلز دکھا رہے ہیں ان کے یہ بیانات. اس کے بعد آپ دیکھیں کیا رہ جاتا ہے. اس وقت بھی اتنی بری حالت ہے، ڈیفالٹ کے ہم قریب ہیں. مجھے بتائیں کوئی آپ کو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس میں یہ مانا گیا کہ جی اکنامک سیکیورٹی کی وجہ سے بھی نیشنل سیکیورٹی خطرے میں ہے، اور اس کے اوپر سے ایک جینیس قسم کا پلان باہر آیا ہے، اتنے بڑے دماغ بیٹھے ہوئے تھے کہ جی بجلی آپ 8:30 بجے دکانیں بند کریں تو آپ جناب بالکل ٹرانسفارم کر دیں گے. یہ آیا اس کے اندر سے سجیشن. اور اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ اصل میں یہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا کاروبار پہلے ہی بند ہو گیا کیونکہ لوگوں کے پاس تو خریداری کے لیے پیسے ہی نہیں رہے، آپ اس کو الیے بند کریں. لوگ کیا دیکھتے ہیں؟
لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک جہاز جیسی آپ نے ایک کیبنٹ بٹھائی ہوئی ہے, روز ایک نیا مشیر وزیر ٹھیک ہے, آتا ہے 77 میں, جس کے صحیح ہے, اندر 22 کے پاس پورٹفولیو نہیں ہے, صحیح صرف عیاشی ہے, پرکس ہیں, بینیفٹس ہیں, وہ گوسٹ منسٹرز ہیں, وہ آتے بھی نہیں ہیں لیکن ان کو سب کچھ مل رہا ہے. جب لوگ یہ دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ جی وزیر خارجہ صاحب آپ کی کبھی کبھی پاکستان آتے ہیں اور 2.25 ارب روپیہ خرچ چکے ہیں, تو پھر مجھے بتائیں کہ وہ کیوں یہ ساری جو ہے ٹھیک, عذاب سہیں. ٹھیک, یہ ساری پارٹیاں کٹھی ہوئی اوکے, ہیں, ٹھیک, ساری اسٹیبلشمنٹ پارٹیاں, سارے انسٹیٹیوٹ, ان کو ایک پی ٹی آئی ہے اور ایک عوام ہے. اور آپ لوگ ہیں جو کچھ آواز اٹھاتے ہیں ان کے لیے, باقی تو ایسے ہے جیسے ایک گونگے بہرے, ان کے دلوں پہ ٹھیک ہے, مہر لگی مجھے ہوئی ہے, اجازت دیجیے ان گا, کی آنکھوں. مجھے اجازت دیجیے گا. عامر ضیاء صاحب کا تجزیہ میں شامل کرنا چاہوں گا. عامر ضیاء صاحب, میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے دیکھتا ہوں مسائل ہمارے تبدیل ہوتے نہیں ہیں. اب عرصہ ہو گیا ہمیں بھی میڈیا میں کام کرتے ہوئے بھی, اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی جب معاملات کو دیکھتے تھے امید لگاتے تھے, کوئی گورنمنٹ آتی تھی, کوئی نئی حکومت آتی تھی, ہم امید لگاتے تھے معاملات, حالات, واقعات بہتر ہو جائیں گے, لیکن اس کے باوجود معاملات ہمیں بہتر ہوتے ہوئے نظر آئے نہیں. اچھا, اب میں یہ سوچتا ہوں کئی دفعہ عامر ضیاء صاحب کہ جب اپوزیشن میں تھی مریم نواز صاحبہ تو یہاں پر تھیں اور موجود تھیں, اور وہ کہتی تھیں, جلسوں میں جاتی تھیں اور بڑی زبردست انہوں نے ایک ایجیٹیشن کیا ہے. وہ انہوں نے کہا جی کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی, اور پھر دلیری سے کچھ بیان بھی دیتی تھیں, سب کچھ وہ ساری جگہ اپنی جگہ پر, مجھے وہ باتیں موجود ہیں. مطلب کہ ان کی جو لگن مجھے نظر آتی تھی نا ایز اے پولیٹیشین فار ہر اون پارٹی اینڈ فار ہر پولیٹیکل آبجیکٹیوز, وہ ایک نیکسٹ لیول پہ نظر آتی تھی. آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, وہ اپنی جگہ پہ ہیں, ٹھیک ہے کہ وہ ذاتی سیاسی مفادات کے لیے کام کر رہی تھی, لیکن اس میں ایک مجھے جذبہ, پیشن نظر آتا تھا. ملک کو ہم نے پرابلم سے باہر نکالنا ہے, مہنگائی ختم کرنی ہے, عمران خان نالائق ہے, یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن, یہ ساری باتیں ہوتی. اب حکومت آئی ہے, مریم نواز از نو ویئر, شی از نو ویئر, ویئر از شی؟ ایک عام پاکستانی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, پی ڈی ایم کے دورے حکومت میں 13 جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں. میاں نواز شریف صاحب جن کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اصل لیڈر ہیں اور ملک کی امنگوں کے ترجمان ہیں اور دلوں کے قائد ہیں, کدھر ہے میاں نواز شریف؟ وہ دلوں کے قائد ہیں کہاں پہ؟ اب تو حکومت آئے 8 مہینے ہو گئے, سگا بھائی وزیر اعظم ہے, میاں صاحب ہیں کہاں پہ؟ کیوں نہیں واپس آ رہے؟ آج ایک غریب آدمی پہ جو کچھ گزری ہے, جو میں نے کہا ہے 1-1.5 مہینے میں مرغی کے گوشت میں 100% اضافہ ہوا ہے. غریب آدمی اپنے بچے کو مرغی کا گوشت نہیں کھلا سکتا پی ڈی ایم کے دورے حکومت میں, وہ لوگ لندن میں بیٹھے ہوئے. تو مجھے بتائیں کہ کنیکشن کیا ہے ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کا اور عوام کا؟ عوام کن حالات میں ہے, ہمارے پولیٹیکل ایلیٹ کن حالات میں؟ عامر ضیاء صاحب. جناب صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اگر مریم صاحبہ آ جاتی ہیں اور نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں تو آپ کے خیال میں اور میرے خیال میں کیا عوام کی تبدیل بدلے گی؟ کیا محنت کشوں کو ان کا حق ملنے لگے گا؟ کیا مہنگائی کم ہو جائے گی؟ میرے خیال میں نہیں ہوگی. کیونکہ یہ جو آپ نے بالکل درست فرمایا کہ وہ جو جوش و جذبہ نظر آتا تھا نا مریم صاحبہ کا, جی, کیوں نظر آتا تھا کہ اس وقت وہ اپنے خاندان کی سیاست اور اپنے خاندان کا بزنس بچانے کے لیے باہر نکلی تھی. وہ جمہور کے لیے نہیں نکلی تھی, وہ عوامی حقوق کے لیے نہیں نکلی تھی. ان کی جو فوج کی مخالفت تھی وہ اس لیے نہیں تھی کہ وہ عوام کے رائٹس کی ترجمانی کر رہی ہوں, بلکہ وہ اپنے خاندان اور اپنے والد کو بچانے کے لیے نکلی تھی, اور جو بھی ان کے مفادات ہیں. تو اگر ہم اس چیز پہ کلیئر ہو جائیں نا, اور ہمارے یہاں جو بعض میں کہتا ہوں کہ سو کالڈ لبرل ہیں, ہمارے بیچارے کنفیوز لبرل جو ہیں یا نیم پختہ لبرل ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ کوئی فوج مخالف بیانیاں لے کے نکلی تھی. تو ہمارے یہاں کچھ فکری مغالطے جان بوجھ کر پھیلائے گئے ہیں. وہ فکری مغالطہ یہ بھی یہی تھا کہ جی یہ کوئی بڑا کوئی جمہور اور جمہوریت کی لڑائی لڑ رہے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص بے تکان بولتا ہے اور بغیر رکے بولتا ہے اور جناب کہتے ہیں بڑی تلخ باتیں کرتا ہے, وہ رہنما بن جاتا ہے. تو یقیناً اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو ٹھیک ہے, آپ کہیں گے جی مریم صاحبہ ایک لیڈر بن گئی ہیں, لیکن کیا لیڈرشپ کی وہ کوالٹیز ہیں؟ ان کا کوئی ماضی میں انہوں نے کوئی کہتے ہیں کوئی سوشل ورک کیا انہوں نے پبلک آفس ہولڈ کیا, کوئی اب تو ان کو ماشاء اللہ چیف آرگنائزر بنا دیا, انہوں نے سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا دیا, جانشین بنا دیا نواز شریف صاحب نے. لیکن میرا یہاں پر بنیادی سوال یہ کہ جمہوریت کہاں گئی؟ ہمارے یہاں جو ایک کہتے ہیں نا, ایک وہ شبد دیدہ ایک کہتے ہیں گنائی ہوئی جمہوریت ہے یا جعلی جمہوریت ہے, مزید ایکسپوز ہو گئی ہے. کیونکہ ہماری جمہوریت کیا ہے, اس کے اندر یہ شیم ڈیموکریسی, ہمیں باپ ہے, بھائی ہے, بھتیجا ہے, بھانجا ہے, بیٹی ہے, حتیٰ کہ سمدھی بھی ہے, سمدھی جس کا بھی یہ سر کہہ رہی ہیں. اسحاق ڈار صاحب میں ایک بڑا مزے کا آپ کو واقعہ بتاؤں. میری جب مفتاح صاحب کو نیا ہٹایا گیا اور وہ کافی دکھی تھے,
اور اپنے دکھ کا اظہار مختلف فورمز پہ کر رہے تھے تو میری ایک نون لیگ کے سینئر رہنما سے بات ہوئی. میں نے کہا یار یہ کیا صورتحال ہے؟ تو کیا آپ یہ بتائیے عامر ضیاء صاحب کہ اگر نون لیگ کی حکومت ہوگی تو آپ کے خیال میں کوئی اور وزیر خزانہ ہو سکتا ہے اسحاق ڈار کے علاوہ؟ تو میں نے کہا جو اہل ہوگا وہ ہو جانا چاہیے. کہتے نہیں وہ تو وہی ہوں گے, ان کو تو بطور اسٹاپ گیپ میجر لے کر آیا گیا تھا مفتاح صاحب کو, تو ان کو تو شکوہ بھیجا ہے. تو میں بتا رہا ہوں کہ جب یہ اگر پارٹی کے اندر خیالات ہوں کہ جی کیونکہ سمجھی ہیں اور ان کے یار غار ہیں, پرانے دوست ہیں, تو اس وجہ سے وہی ہوں گے, اور ان کی بیٹی ہوگی اور بھتیجا جو ہوگا وزیر اعلیٰ ہوگا, بھائی وزیر اعظم ہوگا, تو جمہوریت نہیں چلتی, اس طرح پارٹیاں نہیں چلتی ہیں. ہمارے یہاں بدقسمتی سے قومی سطح پہ آپ دیکھیں, نون لیگ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی موروثی سیاست ہے, جمعیت علماء اسلام موروثی سیاست ہے, ان کے بیٹے کو اسد کو لے کر آ گئے, بھائی کو انہوں نے عہدہ دیا ہوا ہے, کسی کو گورنر بنایا تو وہ اس کی بھی کہیں سے رشتہ داری نکلتی ہے. ANP دیکھ لیں ماشاء اللہ آپ, وہ باچا خان, ولی خان, اسفندیار ولی, اب ان کے بیٹے احمد ولی خان آ گئے. تو یہ زمانے میں پنپنے کی باتیں نہیں ہوتی. آپ اور ہمیں اور آپ تو اس کو جمہوریت نہیں کہتے. اچھا دوسری بات ہی کہ اب عوام دار ہو رہے ہیں, ہمارے یہاں یقیناً ذہنی غلامی ہے ہمارے یہاں کہ نہیں جی کوئی بڑا خاندان ہوگا, کوئی دھن دولت والے ہوں گے. تو میں نے دیکھا ہمارے بڑے بڑے صحافی بھی ان کی تعدیلیں دے رہے ہوتے ہیں, ان کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ایک عام مڈل کلاس کا شخص ہے, لوور مڈل کلاس کا شخص ہے, پروفیشنل پاکستانی ہے, پڑھا لکھا ہے نا, اس کو یہ چیزیں قبول نہیں ہے. 21ویں صدی کے پاکستان میں یہ بدلنا چاہیے. اگر نہیں بدلے گا, اگر یہی خاندان پنپیں گے تو پاکستان ختم ہو جائے گا, پاکستان کمزور ہو جائے گا. اگر ہمیں پاکستان کو مضبوط کرنا ہے تو ہمیں پھر مڈل کلاس کی لیڈرشپ, پڑھے لکھے لوگ, آنےسٹ لوگوں کو آنا چاہیے. ہم لوگ پاکستان کے عوام چاند ستارے نہیں مانگتے اپنے ان سے, مطلب فیصلہ سازوں سے. ہمارے ہم کہتے ہیں پڑھے لکھے لوگوں, کامن سینس ہو, ذرا سی کامن سینس ہو اور ایماندار ہوں, اور اس میں یہ نہ ہو کہ میرے DNA کی وجہ سے آپ مجھے بنا رہے ہیں کچھ. حادثہ پیدائش ہے اس لیے میں آپ کا لیڈر بن گیا ہوں, خط لے کر آ گیا تو میں لیڈر بن گیا. جی احتشام بھائی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات تو آپ بڑی زبردست کر رہے ہیں کہ پڑھے لکھے مڈل کلاس لوگوں کو سیاست میں آنا چاہیے, لیکن بہت سارے اس میں مسئلے ہیں. مثال کے طور پہ پڑھے لکھے مڈل کلاس لوگوں کو سب سے پہلے میں نے جس پولیٹیکل ایلیٹ کا ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں وہ ان کو راس ہی نہیں آتی ہے نا, ان کو راس ہی نہیں آتی ہے, نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ کچھ ہمارا کلچر بھی اس طرح کا ہے کہ اگر آپ گراس روٹ لیول پر جا کر, آج عامر ضیاء صاحب آپ چلے جائیں نا اور آپ کہیں کہ میں یہاں پہ الیکشن لڑنے کے لیے آئے ہوں اور میں مڈل کلاس سے ہوں, پڑھا لکھا ہوں, لوگ جانتے ہیں آپ کو, تو وہ دیکھیں گے جی عامر ضیاء صاحب کس گاڑی پہ بیٹھ کے آئے ہیں, وہ دیکھیں گے عامر ضیاء صاحب ہمارے پرچوں میں ہماری سفارش کتنی کر سکتے ہیں, وہ یہ دیکھیں گے کہ عامر ضیاء صاحب ہمارے بچے کے اسکول کے ایڈمیشن کے لیے سفارش کرا سکتے ہیں, کوئی اسپتال میں سفارش ہو سکتی ہے, کوئی ہماری کچہری بھگتا سکتے ہیں. تو ایک تو قوم کی پرائیورٹیز کا مسئلہ ہے, دوسرا ہمارا جو پولیٹیکل ایلیٹ سٹیٹس کو ہے وہ میرٹوکریسی کو ڈسکریج کرتا ہے. اچھا اب اس ساری صورتحال میں اب آپ مفتاح صاحب کی بات کر رہے تھے, مفتاح صاحب آئے, مفتاح صاحب جی آئے, جی میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, مہنگائی کو کنٹرول کریں گے, IMF کے پاس جانے کے باوجود مہنگائی کو کنٹرول کریں گے. لیکن جب آئے تو کیا کیا, سب نے دیکھ لیا. اس کے بعد PIA, سٹیل مل, پاکستان کے وہ ادارے جو کسی زمانے میں پروفٹ میں تھے, مفتاح اسماعیل نے باقاعدہ طور پر اس کے بارے میں کہا 1 روپے میں بیچتا ہوں PIA, 1 روپے میں بیچتا ہوں پاکستان سٹیل مل. یعنی کہ یہ ہمارے قومی اثاثے ہیں, آپ ان کو مینج کریں, پروفٹ میکنگ آرگنائزیشنز واپس بنائیں, ٹیکس پیئر کی منی سے یہ بنے ہوئے ہیں. آپ کہتے ہیں میں 1 روپے میں بیچ, مطلب کہ عجیب و غریب یہ اسٹریٹجی تھی ساری کی. اب بات یہ ہے کہ یہ جو آپ بھی کہہ رہے تھے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پہلے اپنے پولیٹیکل مفادات کے لیے بڑی پیشنیٹ تھیں, اب وہ وہاں پر ہے, تو لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. اچھا مجھے لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ میں PDM کے خلاف یا عمران خان کے حق میں عمران خان کے حق میں پروگرام نہیں کر رہا, میں پاکستان کے حق میں پروگرام کر رہا ہوں, میں عوام کے حق میں پروگرام کر رہا ہوں. یہ اندلیب عباس صاحبہ سامنے بیٹھی ہیں, یہ لوگ اپنے دور حکومت میں مجھ سے ناراض تھے, یہ کہتے تھے ہم پہ تنقید کرتا ہے. بھئی کس پہ کرتا, جو حکومت میں ہے اسی پہ تنقید کروں گا نا, جس سے پرفارمنس کی امید لگائے بیٹھے ہیں, جو اقتدار کے ایوان میں, اسی پہ تنقید کروں گا. آج آپ نے ان کو کک مار کے باہر کیا ہے, خود حکومت میں آ گئے ہیں 13 جماعتیں, آپ پہ کروں گا نا اگر آپ لوگ پرفارم نہیں کریں گے. آج بھی میں کہتا رہوں عمران خان کو اپوزیشن میں بٹھایا ہوا گولیاں مار کے, میں کہتا رہوں جی عمران خان غلط, عمران خان غلط, یہ کہاں کی انٹلیکچوئل آنیسٹی. تو یہ کب تک چلے گی یہ چیز آپ کے خیال میں؟ لوگ بے وقوف بنتے رہیں گے؟ خیال میں چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. میں کم از کم مجھے بڑا خوشی ہوتی ہے. دیکھیں ایک تو ہمارے یہاں جو دیہی علاقے ہیں اور جو ٹرائبل بیلٹ ہے, وہاں تو یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ جمہوریت بہت ہی شیم قسم کی ہے نا, اور آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ وہاں بریانی کی پلیٹ پر یا کسی قبیلے کے بڑے نے فیصلہ کر دیا, جاگیردار نے فیصلہ کر دیا, وہ ہماری تقریباً 60% نشستیں وہی ہیں. لیکن جو بڑی میرے خیال میں ہوا چلنی چاہیے وہ شہری علاقوں سے چلنی چاہیے, لاہور سے چلے گی, پشاور, کراچی, جو وہ ایک کیٹلسٹ کا کردار ادا کریں گے. اور یقیناً کوئی لڑائی آسان نہیں ہے,
اب ہم کم از کم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس موروثی سیاست سے بھی چپ ہو جائے، اگر ہم کچھ نہ کریں ہمیں اعتراض کرنے کا تو حق ہے نا، کہ ہم کہیں جی غلط ہو رہا ہے موروثی سیاست. ہو سکتا ہے کہ ہماری بات ابھی ناکام ہو جائے، لیکن 2 سال بعد، 3 سال بعد، 6 مہینے بعد، 10 سال کے بعد ہم کیا بات کرنا چھوڑ دیں؟ جو میری اور آپ کی ذمہ داری بطور صحافی کے وہ یہ کہ جو ہم سچ سمجھیں، وہ شکست و فتح سے بے نیاز ہو کر ہم وہ بات کہہ دیں، اور وہ چیزیں رائے گاہ نہیں جاتی سیاسی عمل کے اندر. ہم بغیر سیاسی جماعت میں کے ممبر بنے، ہم سیاسی عمل ٹھیک کرتے ہے ہیں نا جی. بطور صحافی. میں آتا ہوں آپ کی طرف واپس آتا ہوں، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں میں وہ آدمی ہوں جس نے عمران خان پہ بڑی تنقید کی، آگے بھی کروں گا. اندلیب عباس صاحبہ، جب آپ لوگ حکومت میں دوبارہ آئیں گے اور اگر آپ لوگ پرفارم نہیں کریں گے، غلط فیصلے کریں گے، غلط ٹیم کا انتخاب کریں گے، وعدے پورے نہیں کریں گے جو عوام کے ساتھ کیے تھے، آگے بھی آپ لوگوں پہ تنقید کروں گا. اور ہو سکتا ہے، بلکہ مجھے کافی حد تک یقین ہے، تب پھر شاید میں آپ لوگوں کو برا لگ رہا ہوں گا، جس طرح سے آج پی ڈی ایم کی حکومت کو برا لگ رہا ہوں. اس سے پہلے آپ لوگوں کو برا لگتا تھا جب آپ لوگ حکومت میں ہوتے تھے. لیکن ایک چیز کا کریڈٹ میں عمران خان کو دیتا ہوں کہ گولیاں کھانے کے باوجود عمران خان یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، پرچے ہونے کے باوجود عمران خان یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، دہشت گردی کا پرچہ ہونے کے باوجود، توہین عدالت لگنے کے باوجود عمران خان یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ شریف فیملی اگر واقعی چاہتی ہے کہ پاکستان کے لوگ ان کو لیڈر مانے، اپنا مسیحا مانے، دلوں کا لیڈر مانے، تو اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ لنڈن میں بیٹھ جائیں 3 سال کے لیے اور آپ یورپ کے ٹرپس کر رہے ہیں اور یہاں پر عوام بلک رہے ہوں، چیخ رہے ہوں آپ کی حکومت کی پرفارمنس کی وجہ سے، اور آپ کا ڈسکنیکٹ ہے لوگوں کے ساتھ. لوگ بے وقوف اب نہیں ہیں، یہ 2022 ہے. آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اگر پاکستان میں اب 2023 میں آ گیا، آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اگر ہم پاکستان میں سیاست کرنا چاہتے ہیں، پاکستان میں حق حکمرانی، وہ مریم صاحبہ نے کہا تھا نا کہ حکمران خاندان ہے، تو میڈم اگر حکمرانی کرنی ہے پاکستان میں تو پاکستان سے جڑنا پڑے گا، پاکستان کے عوام کے مسائل سے جڑنا پڑے گا، ان کے حل کرنے پڑیں گے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ لندن میں بیٹھیں اور لندن میں بیٹھ کے آپ پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ لوگ کریں اور لوگ کہیں کہ یہ ہم ہی میں سے ہیں. people want to see the leader in themselves. Having said that, اندلیب عباس صاحبہ یہ فرمائے گا کہ عمران خان صاحب نے یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا نوٹس آیا تھا اس کو چیلنج کر دیا ہے ہائی کورٹ میں، اور ان کی جو چیئرمین شپ سے ہٹانے کا نوٹس تھا اس کو چیلنج کر دیا. اور پی ڈی ایم کا پلان ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کسی نہ کسی طریقے سے آنے والے انتخابات سے پہلے ڈسکوالیفائی ہو جائیں. یہ 2 دن سے میں اپنے پروگرام میں ڈسکشن کر رہا ہوں. تو آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے ذہن بنایا ہوا ہے کہ ان کیس آف ڈسکوالیفیکیشن آف یور چیئرمین آپ کی پارٹی کیا کرے گی؟ جی، احتشام جو سب سے اچھی چیز ہوئی ہے نا اس سارے سینیریو میں، وہ یہ ہے کہ ان کی ایک 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 چیز بالکل عیاں ہو گئی ہے. وہ جو پریڈکشن ہم کرتے تھے کہ یہ سب کٹھے ہو جائیں گے، وہ واقعی سب کٹھے ہو گئے ہیں. اور اس کے اندر الیکشن کمیشن ماشاءاللہ بہت ہی شاہ سے زیادہ وفادار کا کردار ادا کر رہا ہے. آپ الیکشن کمیشن کی ڈیسپریشن اور پرفارمنس دیکھیں. میں صرف آپ کو یہ جو ہمارا 17 جولائی کو 20 سیٹوں کے الیکشن ہوئے تھے نا، کیونکہ میں آئی واز آرگنائزنگ دا ہول تھنگ، اس میں 9 فیصلے ہم نے 9 پٹیشنیں کی، 9 کے 9 ہمارے دیکھ کے نا وہ باہر پھینکے انہوں نے. 9 کے 9 ہم کورٹ میں لے کے گئے، 9 کے 9 کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو کل عدم قرار دیا اور کہا کہ یہ کس قسم کے قانون کی انٹرپریٹیشن ہے، جس کے اندر ایک پولنگ ایجنٹس کا تھا کہ جی پولنگ ایجنٹس جو ہیں وہ باہر سے نہیں ہو سکتے، وہ اسی کانسٹیٹوئنسی سے ہو سکتے ہیں. ابھی کہ غلط ہے یہ. اور صبح الیکشن تھا، رات تک ہمیں وہ یہ نہیں پتا تھا کہ پولنگ جو ہم نے ایجنٹس اتنے تیار کیے ہوئے سب جگہ سے لے کے، کیونکہ لا تو الاؤ کرتا ہے سبا چیف پولنگ ایجنٹ ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو لوکل ہونا ہوتا ہے. ہم نے سارے وہ اپنی اپنی جگہ پہ جا رہے. اب چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہا جی نہیں، اب وہ کون سا لا ہے نہ بتا رہے نہ کچھ. ہم عدالتوں میں گئے، وہاں کھڑے رہے، رات کو اعلان ہوا عدالت کا کہ نہیں جی یہ تو لا بالکل یہ نہیں کہتا، اور پھر ہمیں الاؤ کیا گیا. ہر حد تک گئے، اتنی جس کو کہتے ہیں نا بے دریغ قسم کی کلوژن تھی کہ پوری کوشش کی گئی. اور ابھی بھی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، انہوں نے ہر قسم کا مقدمہ کیا ہوا ہے، کبھی توشہ خانہ کا، کبھی کچھ کا. ابھی توشہ خانہ کا مقدمہ تو مذاق ہو گیا نا. اب وہ دیکھیں وہ جو علی گل بلوچ صاحب ہیں،
انہوں نے جو مقدمہ کیا تھا کہ جی یہ توشہ خانہ سے تحفے لیے، جب عدالت نے کہا کہ جی سب کے لے کے آؤ ریکارڈ، انہوں نے اپنا کیس ہی وڈرا کر لیے. تو اس سے کیا پروو ہوتا ہے آپ کو؟ اس سے پروو یہ ہوتا ہے کہ نہ ان کے پاس عدالتی کیس ہے، نہ ان کے پاس کوئی سیاسی کیس ہے، نہ ان کے پاس کوئی آئینی کیس ہے، نہ قانونی کیس ہے. انہوں نے وہ جو چیز کرنے کی کوشش کی جس کا کہ آپ نے شروع میں بیان کیا کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی، انہوں نے گولیاں چلا دی. 13 بندوں پہ گولیاں چلائی، دڑ 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 کر کے وہ گولیاں تھی. میں وہاں تھی، 3 طرف سے گولیاں آ رہی تھی اور یہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی گولیاں تو آئی نہیں. اور وہ ایک مذہبی جنونی تھا. اور اس پہ آج اب اگر آپ جے آئی ٹی کی رپورٹ دیکھیں، ایک وہ منظم تھا، پورا 3 طرف سے گولیاں تھی. گولیوں کے جو خول ہیں وہ بھی ملتے ہیں، 3 طرف سے آتے ہیں. اس کے بعد جو وہاں معظم بیچارہ جو مر گیا، اس کے سر کے پیچھے سے گولی آئی، which meant کہ وہ گولی لیفٹ طرف سے آئی تھی اس کو مارنے نوید کو، تاکہ وہ کوئی بیان نہ دے سکے. لیکن وہ بج اس بیچارے آدمی کو گئی. اور وہ جو باقی ہمارے گارڈز ہیں ان کی تو بندوقیں دیکھی اور اس میں سے تو وہ خول میچ بھی نہیں ہوتا. تو یہ کا پورا سوال میرا یہ ہے، آپ نے جو بات کی ہے، ٹھیک ہے، آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. لیکن یہ جو گولیوں کے حوالے سے آپ نے پنجاب فورینزک سائنس لیبارٹری کی ایک رپورٹ آئی ہے، اس کے حوالے سے حکومت ایک موقف دے رہی ہے اور پی ٹی آئی کا اپنا ایک موقف ہے. فواد چودھری نے اس حوالے سے پریس کانفرنس کیا. دونوں میں تضاد کیا ہے؟ عمران خان پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے حوالے سے تضاد کیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. آنے والے دنوں میں عمران خان پر قاتلانہ حملے کا جو انسیڈنٹ تھا اس کے حوالے سے میں ایک پروگرام کروں گا جس میں جو فورینزک سائنس لیبارٹری کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں کیا کچھ آیا ہے، جے آئی ٹی کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں کیا کچھ آیا ہے، کچھ حقائق میڈیا پہ جس طرح سے رپورٹ ہوئے، ویڈیو فوٹیجز وغیرہ ہمارے پاس ہیں. مثال کے طور پہ معظم کی پوزیشن اس وقت کنٹینر کی کس جانب تھی، گولی کس جانب سے لگی. پوسٹ مارٹم رپورٹ جو بتا رہی ہے کہ گولی یہاں سے آئی ادھر سے گئی، ویسا ہی ہوا. اور اگر ویسا ہی ہوا تو وہ گولی کسی اونچی جگہ سے جو کہتے ہیں کہ آئی تھی تو وہ پاسبلی، جو حکومت کہہ رہی ہے کہ کنٹینر سے چلی تھی گولی، لیکن پی ٹی آئی کہتی ہے کہ گھر کی چھت سے چلی تھی. تو اس بارے میں، ان ساری چیزوں کے بارے میں جو بھی چیزیں ہیں وہ تفصیل سے آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن اپیرنٹلی جو دونوں موقف جو ہیں اس میں جو تضاد ہے وہ آپ کے سامنے فی الحال رکھ دیتا ہوں. فواد چودھری کہتے ہیں کہ عمران خان پر حملہ 3 اطراف سے ہوا. ٹوٹل 8 زخم آئے جن میں سے 3 گولیوں کے زخم تھے. 14 خول زمین سے برآمد ہوئے، 12 ایک جگہ سے، 2 دوسری جگہ سے. 9 گولیاں سامنے بلڈنگ سے ملیں، 7 ایک جگہ سے، 2 دوسری جگہ سے. ڈی پی او نے ایس ایچ او کو کیمرہ دے کر کہا کہ ویڈیو بناؤ اس کی، جو کہ موقع پر بندہ پکڑا گیا تھا. اب فورینزک سائنس لیبارٹری کی جو رپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ گولیوں کے 3 ٹکڑے لگے عمران خان کو اور ایک دھاتی ٹکڑا لگا. اچھا، ایک یہ میرے لیے تو بڑی مذاقہ خیز بات ہے اس کے اوپر جو بات ہو رہی ہے کہ جی گولیاں تو لگی نہیں عمران خان کو. گولیاں تو نہیں لگی عمران خان کو. ایک گولیوں کے ٹکڑے گولیاں نہیں ہوتی ہیں. اور جس دن پہلے دن میں نے دیکھا تھا کنٹینر کے اوپر عمران خان کھڑے تھے اور نیچے سے جب فائرنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد میڈیا نے رپورٹ کیا کہ عمران خان کی ٹانگیں زخمی ہوئی ہیں، تو کوئی بھی ذی شعور آدمی جس کی کامن سینس ہے وہ سمجھ گیا تھا، میں سمجھ گیا تھا کہ بھئی گولیاں کنٹینر کی لوہے کی چادر سے ٹکرا کر اس چادر کو چیرتے ہوئے عمران خان کی ٹانگوں سے جا کر لگی ہیں اور پھر ڈیمیجڈ فارم میں لگی ہیں، ٹوٹ کر لگی ہیں، سپلنٹرز لگے ہیں. تو گولیاں ہی لگی ہیں نا بھائی، یا کچھ اور تھا؟ آپ کہتے ہیں گولیاں. اچھا، and does that reduce the intensity of the incident کہ آپ کا نیشنل لیول کا ایک پولیٹیشن جا رہا ہے اور اس کے اوپر گولیاں چل جائیں اور پوری دنیا میں آپ کی جگ ہسائی ہو؟ یہ رول آف لا ہے پاکستان میں. Does that reduce the intensity of that incident؟ عجیب لوگ ہیں. بہرحال گولیاں، وہ کہتے ہیں 3 ٹکڑے لگے، ایک دھاتی ٹکڑا لگا. ٹرک کی بائیں جانب سے فائرنگ ہوئی. وہ کہتے ہیں ایک جانب سے فائرنگ ہوئی تھی، بائیں جانب سے. وہ کہتے ہیں جی 10 خول برآمد ہوئے ہیں موقع سے. اب وہ کہہ رہے ہیں، جے آئی ٹی کہہ رہی ہے کہ 14 خول زمین سے برآمد ہوئے ہیں، 9 چھت سے برآمد ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں ٹوٹل 10 خول برآمد ہوئے ہیں اور وہ ہم نے فورینزک سائنس لیبارٹری کو بھجوا دی ہیں. اور معظم جو شہید ہوا تھا اس کو گولی لگی ہے اونچائی سے، اور وہ اونچائی جو ہے اب پی ٹی آئی بتاتی ہے کہ وہ کسی چھت سے فائرنگ ہوئی ہے. اور وہ بتاتے ہیں جی گورنمنٹ والے کہ وہ جو معظم وہ کنٹینر پہ کوئی گارڈ تھا ادھر سے فائرنگ ہوئی. اندلیب صاحبہ، میں تو اس حوالے سے اپنے جو خیالات کروں گا آنے والے دنوں میں.
بٹ یور ٹیک. سوری اندلیب صاحبہ, میرے خیال میں پہلے میں چلا جاؤں ادھر عامر زیاد صاحب کی طرف. عامر صاحب. جناب بات یہ شام صاحب کہ ظاہر ہے کہ اس میں متضاد بات ہے, اور یہ بات جی فرمائیں. جی میرے خیال میں اندلیب بات کر رہی تھی. ہاں جی آپ فرمائیے, پھر میں جاتا ہوں ان کی طرف. جی میں یہ عرض کر رہا تھا شام صاحب کہ یہ جو ہے نا ٹیکنیکل, ظاہر ہے جو آپ نے بڑے اچھے مؤثر انداز میں بتایا کہ ظاہر ہے کہ وہ شارپنر لگے ہوں, اس کا اسپرنٹر اس کے لگے ہوں گولی کے, بلٹ تو بلٹ ہی ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں ایک مذائقہ خیز جو بلکہ شرم آتی ہے کہ اس طرح کی بات جو ہے, اور مجھے زیادہ دکھ یہ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے جو اپنے برادری کے تعلق رکھنے والے صحافی اینکر جب ایسی بات کرتے تو زیادہ مجھے تعجب ہوتا ہے. چلیں نون لیگ تو سیاسی مخالفت میں کسی بھی حد تک جا سکتی ہے, اس کو جانا بھی چاہیے, سمجھ میں آتا ہے, لیکن ہم لوگوں کو کم از کم مطلب ہے کہ میں عامر صاحب صرف اپنے پروڈیوسر سے ریکویسٹ کر دوں, وہ جو عمران خان کی پٹی کھلی تھی اور اس کے اوپر جو گولیوں کے زخم اور نشان, اس وہ ویڈیو فوٹیج اگر موجود ہے تو وہ ذرا چلا دے ساتھ, جیسے جیسے عامر زیاد صاحب گفتگو کر رہے ہیں. جی عامر صاحب. جی تو میں یہ کروں کہ اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اس میں ظاہر ہے کہ میں کراچی میں بیٹھ کر یا اندلیب صاحبہ وہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے, لاہور میں بیٹھ کے تو اس پہ بات وہ نہیں کر سکتے. اصل کام ہے کہ حملہ ہوا, ناقابل مطلب اس کو وہ کرنا چاہیے کہ ناقابل قبول ہونا چاہیے اس طرح کا انسیڈنٹ, اور اس کی بالکل غیر جانبدارہ تحقیقات ہونی چاہیے, اور بالکل دودھ کا دودھ. اور ہمارے مطلب تحقیقاتی ادارے اتنے مؤثر ہیں, اتنے بڑے ہیں, اتنے ان میں کیپیسٹی ہے کہ اس چیز کو انرتھ کر کے حقائق جو فیکٹ شیٹ ہے لے کر آ جائیں, تاکہ جو تمام قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں اور ہم بلا وجہ کی بحث کر رہے ہیں اس کا خاتمہ ہو سکے. میرے خیال میں اس کے لیے جتنا حکومت یہ اقدام کرے, ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں, ہمارے مطلب آرمی کی جو لیڈرشپ ہے, نئی لیڈرشپ آئی ہے, وہ اس کے اندر پہل کاری کرے, اور وہ تحقیقاتی ادارے جو ہیں اس کے اندر ایک مؤثر کردار ادا کرے, تو تاکہ اس چیز کی اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے. کیونکہ کل کو خاکم بدین پھر کوئی ایسا واقع کسی اور سیاستدان کے اگر خلاف ہوتا ہے, آپ نے پڑھا ہوگا کہ ٹی ٹی پی نے جو ہے ایک بالکل وارننگ دی ہے مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کو, یہ تو بڑا خطرناک چیزیں سمت میں جا رہی ہیں. اور ہمارے ہی جو سیاستدان جو اس چیز پہ شبہ کا اظہار کرتے کہ عمران پہ حملہ نہیں ہوا یا مذائقہ اڑاتے, بڑے دکھ کی بات ہے. انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ملک میں ہم نے کیا کیا کھویا ہے دہشت گردی کے ہاتھوں, عام شہریوں کو, بچوں کو, سیاستدانوں کو, علماء کو, ہم لوگوں نے بڑا زخم سہے ہیں. ہم نے تو رپورٹنگ کی ہے اس پورے دور میں 98 سے 99 سے لے کر مطلب ایک طویل عرصے تک, جب تک ہم ریٹائرڈ نہیں ہو گئے رپورٹنگ سے افغانستان میں فلاں ڈھمکا, تو بڑے دکھ دیکھے ہم لوگوں نے. تو اس میں ہمارے سیاستدان جب اس طرح کی بات کرتے تو میں دکھی کا اظہار کر سکتا ہوں. میں کوئی ظاہر کہ انویسٹیگیشن کا میرے پاس کوئی وہ ذریعہ نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر کوئی آپ کو وہ یہ کہتے ہیں گولیاں نہیں لگی ہیں, وہ سپلنٹرز لگے ہیں اور ایک دھاتی ٹکڑا لگا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ٹوٹل 10 خول برآمد ہوا ہے اور ایک ہی جانب سے فائرنگ ہوئی ہے. اچھا بیفور یو اسپیک, یہ گولیوں کے نشان جب میں نے دیکھے تھے نا عمران خان کے, تو یہ نشان اتنے معمولی نہیں ہے. یعنی کہ گولی ڈیمیجڈ فارم میں بھی اگر جا کر لگی ہے, اور وہی لگی ہے ڈیمیج فارم میں لگی ہے, میں مانتا ہوں, لیکن اس کے باوجود زخم معمولی نہیں ہے, زخم گہرے ہیں, دیکھنے سے پتہ لگ رہا ہے. وہ دنیا نے دیکھ لیا تھا, پھر آپ کہتے ہیں عجیب بات. جی اندلیب صاحب. احتشام شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ گولیاں نہیں پھول برسائے گئے تھے, تو پھولوں کا فورینسک میں ایویڈنس نکلا ہے. آپ کو تو پتا ہے, مطلب جو انسان خود ہوتا ہے نا, وہ دوسرے کو بھی وہی سمجھتا ہے. ان کا اپنا لیڈر جو کہ بھاگ گیا ملک سے, اور یہ آن ریکارڈ ہے, اس کی بیٹی وہ کہتی جی میرا باپ کی زندگی خطرے میں, وہ نہیں آئے گا یہاں. اور ایک بندہ ہے جس کو سب نے بتایا کہ تم پہ گولیاں بجے گی, وہ ڈٹ کے وہاں کھڑا ہوا ہے, اس کی زندگی خطرے میں ہے, اس نے گولیاں کھائی ہیں, اس کا خون بہا ہے, ڈاکٹرز کی ایکس ریز کی MRI کی تصویریں آئی ہیں, اور وہ بیچارہ 3 مہینے سے چل نہیں سک رہا, اور وہ پھر بھی ڈٹا ہوا ہے, وہ روز اسی طرح کام کر رہا ہے. ہی از لیڈنگ فرام دا فرنٹ. یہ ہوتے ہیں لیڈر. اور جس نے کہا کہ میری زندگی موت پاکستان کے لیے, اس نے پاکستان کے لیے خون بہا دیا ہے. اور یہ کھڑے ہو کے وہ جو 4 سال سے بھاگے ہوئے ہیں, ایک ڈاکٹر رپورٹ پہ جس میں کہ پلیٹلیٹس جو ہیں وہ کم ہو گئے تھے ان کے, کیونکہ خود ہمیشہ ڈاکٹرڈ اور فیک اور جھوٹ کے اوپر مبنی اپنی زندگی گزاری, کہ میری لندن کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, اور ساری عمر یہ جھوٹ بولتے رہے. ان کے خیال میں کہ یہ گولیاں تو ہو ہی نہیں سکتی. مطلب آپ نے لائیو دکھایا, سب نے لائیو دکھایا, 13 بندوں کو لگی, ہر چیز لائیو دکھائی جا رہی تھی,
اور اس کے بعد یہ کہنا، تو obviously آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں ان کی مقبولیت اس وقت اتنی بری ہے کہ وہ بیچارے ایک جو 500 ووٹوں کا کاؤنسلر کا الیکشن ہوتا ہے اس سے بھی بھاگ گئے. آپ سوچیں کہ کتنا خوف طاری ہے ان کے اوپر، ان کو اپنی اصلیت کا کتنا پتہ ہے. جب یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو لوگوں کو ان سے نفرت ہو جاتی ہے، لوگ چڑ گئے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ آپ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنے گھروں سے نکلے. یہ جب باہر جا کے چھپتے ہیں اپنے فلیٹوں میں تو تب بھی چور دروازے سے نکلتے ہیں. جب یہ سڑکوں پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ایک کندھے سے پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون ان کو کیا کہہ رہا ہے. اور دنیا کے کسی کونے میں بھی اب یہ نہیں رہ سکتے. وہ چلی گئی ہیں جنیوا باپ بیٹی جی جو میں ہے ابھی سیر یہی کرنے. بتانے لگا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس پروگرام میں گفتگو ہو رہی تھی کہ وہ مریم نواز صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب 8 ماہ ہو گئے ان کی حکومت بنے ہوئے لیکن ابھی تک پاکستان واپس نہیں آئے ہیں. تو یہ خبر اسی لائیو پروگرام کے دوران آ گئی ہے. ایک اعلان آیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے کہ رواں ماہ کے تیسرے ہفتے میں مریم نواز صاحبہ میاں نواز شریف صاحب کے ہمراہ وطن واپس آ رہے ہیں. وہ جنیوا پہلے جا چکے ہیں، وہاں پر کچھ مصروفیات ہیں، میرے خیال میں کوئی سرجری وغیرہ، اور اس کے بعد پھر وہاں سے پاکستان مریم نواز اور میاں نواز شریف رواں ماہ کے تیسرے ہفتے میں آ رہے ہیں. اندلیب صاحب وہ بس یہ شیر آیا نہ ہو جائے. وہ نواز شریف تو آپ کو پتہ ہے نا، وہ 4 سال سے جی اگلے مہینے اگلے ہفتے اگلے دن یہی ہو رہا ہے. اور دیکھیں جب آپ اس قسم کے لیڈر ہوں، جب ہمیشہ بھاگ جاتے ہوں اور آپ اپنے ورکرز کو چھوڑ جاتے ہوں تو کب تک آپ کا ڈھکوسلا رہے گا. اس وقت حال یہ ہے کہ مریم نواز کو سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا دیا گیا کیونکہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے، اور چونکہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے اور جو بھائی کا بیٹا ہے وہ نہیں بن سکتا. تو ابھی بھی یہ صرف وہ آپ کہتے ہیں نا وہ خاندانی سیاست چل رہی ہے. بہت بہت شکریہ اندلیب ان کے صاحبہ، اندر. وقت ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ. عامر ضیاء صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے. اب آگے بڑھتے ہیں، مجھے ایک اور ایشو ڈسکس کرنا ہے. نعیم میر صاحب میرے ساتھ ہیں، چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران. اور کیونکہ یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے آئی ہے بات کہ جی آپ نے مخصوص اوقات میں اپنا کاروبار چلانا ہے اور اس کے بعد پھر دکانیں بند ہو جائیں گی اور کاروبار بند ہو جائیں گے، اس کے اوپر تاجر کمیونٹی کا میں جو دیکھ رہا ہوں وہ 2 دھڑوں میں تقسیم ہے. اور آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح فیصلہ ہے، لیکن ایک دھڑا وہ بھی ہے جو کہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ مناسب نہیں ہے اور وہ احتجاج کر رہے ہیں. تو بتائیے گا آپ اس حوالے سے. نہیں ایسی بات نہیں ہے، کوئی 2 دھڑے نہیں ہیں اس میں. اچھا ایشو یہ ہے کہ بات کو سمجھنے اور سمجھانے کا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اوقات کار ہیں وہ متعین ہونے چاہیے، لیکن یہ یکساں ہونے چاہیے تمام صوبوں میں، یہ یکساں ہونے چاہیے تمام ڈی ایچ ایز میں، یہ یکساں ہونے چاہیے تمام کنٹونمنٹس میں. ابھی نہیں ہے؟ اور ماضی میں جو پریکٹس رہی ہے وہ ایسے نہیں رہی نا. اچھا. اور ماضی میں کسی صوبے نے کوئی اوقات کار متعین کر لیے اور کہیں ڈی ایچ ایز میں 1 ڈش کی پابندی بھی نہیں ہوئی شادی ہالز میں، اور کہیں کنٹونمنٹ کے ایریاز نے جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ زیادہ لے لیا شادی ہال بند کرنے کا، تو وہاں پر جو ہے وہ ڈھیلا ڈھالا سا ایک نگرانی کا سیٹ اپ رکھا گیا. اور ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ جو چھوٹا تاجر ہے وہ اس حوالے سے اس کی زد میں آتا ہے. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ تمام صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر ٹائمنگز کو متعین ہونا چاہیے، اور یہ ٹائمنگز جو ہیں یہ ونس فار آل ہو جانی چاہیے ہمیشہ کے لیے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ہر 3 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد یا گرمیوں میں اپنی ٹائمنگز کو بدلتے رہیں. اگر یہ 8:30 بجے کا ٹائم اعلان ہوا ہے دکانیں بند کرنے کا، تو اگر ایک دفعہ یہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر ہو جاتا ہے. ابھی کی جو صورتحال ہے، میری بات سننے ذرا، آپ ہی سنائیے. میں ذرا کمپلیٹ کر لوں پھر آپ اپنا. اگر یہ ہو جاتا ہے تو جو ہمارے کسٹمرز ہیں وہ ان کو بھی عادت ہو جائے گی اور وہ پورے کا پورا سیٹ اپ ٹھیک ہو جائے گا. نہ صرف اس سے جو معاشی فوائد ہیں وہ حاصل ہوں گے، بلکہ جو ہمارا سوشل فیبرک میں جو خرابی پیدا ہوئی ہے، رات کو دیر تک جاگتے رہنا، صبح جلدی نہ اٹھنا اور کام نہ کرنا، سورج کی روشنی کو استعمال نہ کرنا، اور سوشل فیبرکس میں سوشل ایولز اور بھی اس طرح کی جو پیدا ہوئی ہیں تو وہ بھی ہماری دور ہو جائیں گی. یہ میں ابھی کی جو صورتحال ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ 8:30 بجے عادت پڑ جائے گی لوگوں کو، لیکن ابھی کی جو صورتحال ہے اس میں کیا ہر کوئی اپنی مرضی سے دکان بند کر رہا ہے؟ جی ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے جب اسموک کا یہ ایشو آیا تھا تو ہائی کورٹ نے 10 بجے رات کو دکانیں بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا.
تو ابھی یہ 10 بجے کا وقت جو ہے وہ چل رہا تھا. اس سے پہلے تو اوپن تھا. اس سے پہلے کوئی سلسلہ ایسا نہیں تھا کہ اپنی آپ کو مرضی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے دکان جب چاہیں بند کریں جب چاہیں کھولیں, تو اس میں کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا. ہاں کرونا کے دنوں میں پابندیاں رہی ہیں, اور اس سے پہلے جب پنجاب میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی تھی کچھ عرصے کے لیے حمزہ شہباز شریف صاحب کی, تو اس میں یہ پابندیاں لگائی گئی تھیں کہ رات کو 9 بجے دکانیں بند ہوں گی. لیکن وہ پابندیاں جو ہیں وہ صرف پنجاب میں تھیں. خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے پھر اس کی پابندی نہیں کی, انہوں نے اس کو اوپن چھوڑ دیا. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. کراچی میں اس کی صحیح امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی, سندھ گورنمنٹ اس کو صحیح طریقے سے اس پر عمل درآمد نہیں کروا سکی. تو پھر جب اس طرح کی چیزیں دائیں بائیں سے ہوتی ہیں تو اس سے پرابلم زیادہ پیدا ہوتی ہے, بجائے اس کے کہ ایک اچھا فیصلہ جو ہے وہ بیک فائر کر جاتا ہے. یہ جو اسموگ سے پہلے ہائی کورٹ کا فیصلہ جس کے بعد آپ نے کہا کہ 10 بجے دکانیں بند ہونا شروع ہو گئیں, اس سے پہلے نارمل اوقات کار کیا ہے؟ ہر تاجر اپنی مرضی سے کوئی 11 بجے کوئی 12 بجے کوئی 10 بجے کوئی 1 بجے دکان کھول رہا ہے اور اس کے بعد اپنی مرضی سے بند کر رہا ہے. بجا فرما رہے ہیں ہر علاقے کی اپنی ایک اپنا طریقہ کار ہے. جو پوش ایریاز ہیں وہاں پر تو دکانیں 11-12 بجے صبح 1 بجے سے پہلے تو کھلتی نہیں ہیں, اور وہ رات گئے تک ان کا جب دل ہوتا ہے وہ جو ہے وہ دکان چلاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب اس چیز کو اب ہمیں ایک ذمہ دار تاجر بن کے اور ذمہ دار پاکستانی اور محب وطن پاکستانی بن کے سوچنا ہے. اور جس طرح جو اس وقت کرنٹ معاشی بحران ہے, اور ابھی دیکھیں تیل کی خریداری کے لیے ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے, اور صرف تیل کی خریداری کا مسئلہ نہیں ہے, ہماری امپورٹس بند ہو چکی ہیں, را مٹیریل نہیں جو ہے وہ کلیئر کیے جا رہے, اور آپ دیکھیں کہ ڈالرز نہیں ہیں جی, ایل سیز نہیں کھل رہی ہیں. یہ سارا ایک پورے کا پورا نظام جو ہے وہ اس وقت سٹیک پہ لگا ہوا ہے. تو اب تو اگر اس وقت جو ہے وہ جو بھی میئرز لیے جا رہے ہیں ان کو بادل ناخواستہ ہی صحیح, لیکن اس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا, ورنہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. ایل سیز آپ نے ذکر کیا کہ نہیں کھل رہی ہیں, اور آپ نے کہا کہ وہ مال جو ہے وہ خام مال, میں نے بھی بہت ساری خبریں ایسی رپورٹ کی ہے کہ وہ بندرگاہوں پر مال موجود ہے لیکن اس کے باوجود وہ ریلیز نہیں ہو رہا, کیونکہ ایل سیز اگر کھولیں گے تو ڈالر ایکسپورٹ ہوگا تو ملک کو ڈیفالٹ کا خطرہ ہے. کون ذمہ دار ہے اس کے؟ ہم سب ذمہ دار ہیں. اب یہ کسی ایک پر انگلی اٹھانا تو اچھی بات نہیں ہے, ہم سب تو نہیں نا. لیکن دیکھیں میری بات سنیں. ابھی عمران خان صاحب اپنا اسی معیشت کے حوالے سے لے کر ساری سیاست کر رہے ہیں نا, کہ ان کے دور میں ایسا ہوا, یہ ہوا, وہ ہوا, اب یہ ہو رہا ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب ٹھیک ہیں تو ان کی بات مان لیں, اگر غلط ہیں تو ان کو نپ دیں. یہ جو بیچ والا کام ہے نا, آدھا تیتر آدھا بٹیر, اس نے ہماری پورے معیشت کے نظام کو جو نا گھیر لیا ہے اور برباد کر دیا. اب اس کا کوئی نہ کوئی ونس فار آل فیصلہ کرنا پڑے گا, اور فیصلہ سازوں نے کرنا ہے کہ اب یہ ہم نے پاکستان کو کس طرف لے کر چلنا ہے. دیکھیں اس وقت ہم سیمی ڈیفالٹ کی حالت میں ہیں, ان اناؤنسڈ ڈیفالٹ ہے, تو یہ ابھی اناؤنس نہیں ہو رہا. ایک اور بات بتائیے گا مجھے کہ ہم یہ 8 مہینے سے جب دیکھتے ہیں رپورٹ کرتے ہیں, بہت سارے کاروباری لوگوں کو میں ملتا ہوں, وہ مجھے کہتے ہیں کہ پچھلے 8 مہینے میں کاروباری ایکٹیویٹی تقریباً ہالٹ کا شکار ہو گئی, چاہے کسی کا تعلق پراپرٹی سے ہے, کنسٹرکشن سے ہے, تجارت سے ہے, کسی اور انڈسٹری. میں نے سنا کہ بہت حد تک افیکٹ ہوئے. مجھے لوگوں نے یہاں تک آگے کہا ہے کہ جی ہماری فیکٹریز جو ہے بند پڑی, لیکن اس کے باوجود بجلی کا بل ہم لاکھوں روپیہ دے رہے ہیں کیونکہ کمرشل یونٹ کی کاسٹ بہت زیادہ انکریز ہو گئی ہے. تو یہ جو پچھلے 8 مہینے ہیں پی ڈی ایم کے دور حکومت کے, اس میں تاجر کمیونٹی کا کاروبار افیکٹ ہوا ہے, اور اگر ہوا تو کس حد تک ہوا ہے؟ بہت زیادہ کاروبار افیکٹ ہوا ہے. دیکھیں جب آپ کے ملک کے اندر پروڈکشن نہیں ہو رہی اور امپورٹ نہیں ہو رہی تو لامحالہ الٹیمیٹلی اس نے ٹرانسلیٹ سیلز میں تو ریٹیل سیکٹر میں جا کے ہونا ہے نا ان تمام چیزوں نے. تو ریٹیل سیکٹر کے پاس جو ہے وہ اشیاء ہی نہیں ہے بیچنے کے لیے, اور پھر مہنگائی اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ پرچیزنگ پار نہیں ہے لوگوں کی خریداری کے لیے. تو ابھی تو دکانوں پر جو ہے وہ اس وقت دکانوں کے بند ہونے کا ہی سما ہے. یہ کوئی دکانیں اتنے بجے بند کر دیں, اتنے بجے بند کر دیں, ابھی تو کاروبار بند ہوا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت ایک عجیب و غریب قسم کے حالات ہیں, اور یہ جو بجلی اور یہ تمام چیزیں مہنگی ہوئی ہیں, ظاہر ہے معاہدے ہیں IMF کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں بہت برے. اور حکومت نے جو ہے اس وقت پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ایک میٹنگ کال کی تھی, ہم گئے تھے, اور انہوں نے ہمیں پوری اس حوالے سے بریفنگ دی تھی, اور ہمیں بتایا تھا کہ جی ہمیں آپ کے تعاون اور مدد کی ضرورت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے بھی پھر اپنے موقف میں نرمی اختیار کی, اور ہم نے کہا کہ نہیں اب پاکستان کو ہماری ضرورت ہے, تو اب ہمیں بھی اپنا کردار ادا کر دینا چاہیے. لیکن ہم نے وہاں یہ ضرور کہا تھا کہ صرف ہم سے کردار نہ ادا کروائیں, اب ہر کوئی اپنا اپنا کردار بھی ادا کرے, اب حکمران طبقہ بھی کرے, اشرافیہ بھی کرے, اور تمام طبقے جو ہیں جہاں جہاں کٹس لگ سکتے ہیں اور پیسہ بچایا جا سکتا ہے اس کو بچانے کے لیے منصوبہ بندی کی جائے. افسر شاہی پر کٹس لگائے جائیں. دیکھیں نا جی, یہ ہیٹر چلا کے بند نہیں کرتے ہیں, جب گرمیاں ہوتی ہیں تو AC ان کے
کمروں کے 24 گھنٹے چلتے رہتے ہیں, دن اور رات چلتے ہیں, ان کو پیٹرول ملتے ہیں, فری بجلی کے یونٹس ملتے ہیں, سارا کچھ ملتا ہے. تو اب دیکھیں سب کو اپنی بیلٹ ٹائٹ کرنی پڑے گی. دیکھیں اگر یہ بیلٹ ٹائٹ نہیں ہوگی تو یہ ملک جو ہے نا یہ آگے نہیں چل سکتا. یہ بہت نظر آ گیا, یہ صاف نظر آ گیا, یہ بہت کلیئر نظر آ رہا ہے. یہ جو 8:30 بجے والی پابندی اگر یہ امپلیمنٹ ہو جاتی ہے, وہی جو آپ کی والی بات آپ نے کہا کہ کچھ عرصے میں لوگوں کو عادت ڈل جائے گی, کاروباری زندگی جو ہے وہ معمول پہ آ جائے گا. جو خریداری ہے, جو اکانومی کا پہیہ تجارت سے گھوم رہا ہے, اس کی بس ٹائمنگ بدلے گی. جی, باقی لوگوں کی عادات اتوار ٹھیک ہو جائیں گے نا. ٹھیک, ہم جس سستی کا شکار ہوتے ہیں ہم تھوڑے سے چست ہو جائیں گے. تو اگر ہم چست ہو جائیں تو ہمیں کیا اس میں برا ہے. اور ویسے بھی ہمارا ایمان ہے کہ جو رزق ہمیں ملنا ہے وہ ہمیں مل کے ہی رہنا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دینا ہے اور اس کا ٹائمنگ سے کوئی اتنا بڑا یہ ایشو نہیں ہے کہ ہمیں رات کو ہی رزق ملنا ہے. اپوز کر رہے ہیں وہ سیاسی بنیادوں پہ کر رہے ہیں تاجر دیکھیں جو ہمارے دوست ہیں جو اپوز کر رہے ہیں, کچھ دوستوں کو تو سمجھ ہی نہیں ہے. کراچی والوں نے بھی خاص طور پہ جو ہمارے کراچی کے دوست ہیں ان کو صحیح طریقے سے آن بورڈ لیا نہیں گیا, ان کو سارا معاملہ سمجھایا نہیں گیا. جی, پنجاب میں بھی ایسے دھڑے ہیں. نہیں, پنجاب میں بہت کم ہے. پنجاب میں ایسی سچویشن نہیں ہے, کراچی میں زیادہ ہے کیونکہ کراچی کی نائٹ لائف بھی ذرا زیادہ لمبی ہے. کمرشل پرپزز کی وجہ سے یا پولیٹیکل پرپزز کی وجہ سے؟ دونوں پرپزز اس میں شامل ہیں جی, میں سمجھتا ہوں. اور اس میں دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ ہی تب پیدا ہوا ہے کہ ابھی خواجہ آصف صاحب نے اعلان کیا ہے, تو ابھی ان کا اعلان کمپلیٹ نہیں ہوا ہوگا, شاید وہ پوری طرح چلا بھی نہیں ہوگا. تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے جو ترجمان وزراء ہیں انہوں نے آ کے اس کو اپوز کر دیا. یعنی دیکھیں نا یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ ایک اتنا بڑا فیصلہ ہو رہا ہے جو معیشت پر ہو رہا ہے اور ملک کے لیے ہو رہا ہے. تو اس پر تو ہم اگر ایک نہیں ہو سکتے تو آپ خود سوچ لیں کہ پھر اس ملک کا کیا انجام ہوگا. بہت بہت شکریہ نعیم میر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. معقول باتیں کی ہیں میرے خیال میں کہ دن کی جو روشنی ہے اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. میں بہت سارے ملکوں میں دنیا میں جہاں پہ ٹریول کیا میں نے دیکھا ہے کہ ایک مخصوص اوقات میں کاروباری زندگی چلتا ہے اور دکانیں چلتی ہیں اور وہ پھر ٹائم پر بند بھی ہو جاتی ہے. یہ جو ابھی خبر آئی ہے تھوڑی دیر پہلے, یہ ایک بڑی خبر ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ مریم نواز اور میاں نواز شریف رواں ماہ کی تیسرے ہفتے میں پاکستان واپس آ رہے ہیں. اب ان کے آنے سے کیا تبدیلی ہوگی سیاسی طور پہ, پی ڈی ایم کی حکومت کی کارکردگی میں کوئی چینج آئے گا نہیں آئے گا. پچھلے دنوں رانا ثناءاللہ صاحب میرے شو میں آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کی تاریخ سے مشروط ہے میاں نواز شریف کی واپسی. اگر وہ دیر سے ہوں گے الیکشن تو میاں نواز شریف بھی دیر سے آئیں گے. لیکن ابھی میاں صاحب کے آنے کا اعلان ہو گیا ہے, تو کیا الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اگر رانا ثناءاللہ کے سٹیٹمنٹ کو سامنے رکھا جائے. آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے, تجزیہ دیتے رہیں گے. سنو ٹی وی دیکھتے رہیے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.